मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगानियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान इब्रार और आप देख रहे हैं अपना अनोखा टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नए आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वैसे जनाब, इस चैनल में हम बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर हैं, अदीब हैं, तमाम तर जो लोग हैं हमारे लिए जो मोटिवेशन का बाइस बनते हैं उनका हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी आज हम नासिर मीर साहब के पास मौजूद हैं। पूरी दुनिया का जो है वो एक जाना पहचाना नाम है और बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन का। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। सर सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए अपना बेहद कीमती जो वक्त है आपने निकाला, हमें अपना टाइम दिया। उस्मान साहब, मैं सच्ची बात तो ये है कि शुक्रगुजार हूँ अपना अनोखा टीवी का, चैनल का और आपका, कि जिसने मेरे जैसे नाचीज़ को मौका फ़राहम किया कि मेरी गुफ्तगू भी लोग सुने और जो कुछ मैंने ज़िंदगी में हासिल की है, मैं 50 साल के करीब हूँ, तो लोगों को बताना चाहूँगा कि ये 50 साल कैसे गुजरे। जैसे सर हमारी खुशबख्ती है, है। सर थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं आप के कैरियर का जो आगाज़ था वो कहाँ से हुआ और आपका जो ताल्लुक़ है वो कहाँ से है? उस्मान साहब, मेरा ताल्लुक़ तो गाज़ियों और शहीदों की सरज़मीन चकवाल से है। चकवाल के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ और वो बड़ा मशहूर है, सैगलाबाद उसका नाम है, सैगल फैमिली के नाम से मंसूब है। मैंने मैट्रिक की तालीम भी सैगलाबाद से ही हासिल की और सैगल स्कूल एक ज़माने में वो स्कूल था कि जिसको एम होता था लोग उनके बच्चे वहाँ पढ़ें, वहाँ से तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने इंटर जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पीर फलाई से किया, जिसे मैं आज तक नहीं भुला सका। फिर मैंने डिग्री कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चकवाल से बीए किया और वहीं से फिर मैंने एमए में किया। और उसके बाद ये 1988 की बात है कि मैं इस शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में आ गया, जो कि दोनों शहर ही कंसिडर होते हैं। तो इस शहर में आया मैंने, ये जुलाई 1998 की बात है। तो यहाँ आते सार मैंने सहाफ़त की दुनिया को चूज़ कर लिया और मैंने सहाफ़त इख्तियार कर लिया। मेरा अगला सवाल यही था कि आपने जो है वो तमाम चीज़ें आपने बताई, चकवाल से आपका ताल्लुक़ है और आपने सहाफ़त को किस वजह से जो है मोटिवेशन क्या बनी आपकी कि आपने सहाफ़त के शोबे को जो है वो आपने ज्वाइन किया? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये लोगों को पता होना चाहिए कि जब लोग कोई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो उनका कोई वजह बनती है किसी वजह की। तो मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत करे, नवाब ख़ान, वो बहुत ही समझदार इंसान थे। हर बंदे के लिए अपने वालिदैन बड़े समझदार होते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक मेरे वालिद साहब जो थे, तालीम तो उनकी उतनी ज़्यादा नहीं थी, मैट्रिक तक की थी, लेकिन वो बड़े समझदार इंसान थे। हमारा मेरे वालिद साहब ने गांव में ज़मीन ख़रीदी, ठीक है, तो वो उस पर मुकदमा हो गया। साथ जिस तरह देहातों में मुकदमाबाजी होती है, और वो मुकदमे के दौरान मेरे वालिद साहब कचहरी जाते थे। तो उस दौरान वालिद साहब का कचहरी में वकीलों से वास्ता पड़ता था और साफ़ियों से वास्ता पड़ता था। थोड़ा बहुत यानी साफ़ी जो ज़माने के चकवाल के थे, उनसे जो जंग का नुमाइंदा हो गया, नवाबाद के नुमाइंदे हो गए, वो मशहूर लोग थे, तो उनसे भी वास्ता शास्ता पड़ता था। कभी कभी बैठ के अपने वकील के पास, उनके वकील बड़े मशहूर थे, सैयद ज़ियाउल हसन ज़ैदी एडवोकेट, तो उनके पास बैठते थे, तो वो कलाबी वो साफ़ी भी आते रहते। तो मेरे वालिद साहब ने उस ज़माने में, मैं FA कर रहा था इंटर कॉलेज पीर फलाई से, तो मुझे कहते थे कि मैंने आपको ना या साफ़ी बनाना है या वकील बनाना है। तो मैंने वालिद साहब से सवाल किया, मैंने कहा अब्बा जी क्यों ये, अब्बा जी देहातों में तो आप आजकल डैडी शैडी आ गया है या अब्बा जी, तो हम तो अब्बा जी कहते थे। तो मैंने कहा अब्बा जी क्यों मैं साफ़ी या वकील बन जाऊँ? कहें यार वकीलों तो मैं इधर देखा कि वकीलों की काले कोट की की वैल्यू है, तो साफ़ी भी इतने जिन्होंने वकील के अगर कप चाह दरख्त दादे का मतलब है कि साफ़ी को बड़ी चीज़ है, बड़ी तोप चीज़ है। कि मैं कई दफ़ा देखा कि बार रूम में बैठे होंगे ज़ैदी साहब या उन्होंने बड़े भाई नातक साहब, पंजाबी वाले साहब बात करते थे, नातक साहब, तो वो उनके आगे चाय का कप जो है अपना चाय का कप उठा के उनके आगे रख देते हैं। तो मैं कहता था कि ये कोई बड़ी चीज़ है। तो फिर मैंने वालिद साहब को वकालत में उस वक्त इतना मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वकालत सच्ची बात है क्या FA के स्टूडेंट को, लेकिन मैंने जब वो तालीम से फ़ारुग हुआ तो मुझे अंदाज़ा हो गया। तो मैंने कहा अब तो लेट हो गया कि मैंने लॉ नहीं किया, वो तो BA के बाद करना चाहिए था।
تو اتنی سچی بات ہے وسائل بھی نہیں تھے کہ کسی دوسرے شہر میں پڑھنے کے لیے جاتے، اپنے شہر میں پڑھ لیا۔ تو پھر میں یہاں جب اس شہر میں آیا نا تو میں نے سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت جو اپنا یعنی پلان کر کے، میں صحافی بائی چوائس ہوں، جس طرح کوئی انسان ہوتا ہے ہاں ایکسیڈنٹلی میں، جس طرح ہم مسلمان ایکسیڈنٹلی ہیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تو مسلمان ہیں، لیکن میں صحافی بائی چوائس ہوں۔ پھر میں نے صحافت اختیار کی اور اس سے کرتے کرتے میں نے یہ جولائی 1998 کی بات ہے کہ میں نے روزنامہ اساس میں اس پہ فری پہ جرنلزم سٹارٹ کر لی، کیونکہ صحافت ایک ایسا شعبہ ہے جس میں پہلے دن پیسے نہیں ملتے۔ تو مجھے میں نے وہاں پہ نا جوائن کر لیا اساس اخبار، اور اساس اخبار چونکہ میں نے ماسٹر کیا ہوا تھا تو مجھے کوئی 20-22 دن ہی ہوئے تھے جوائن کیے ہوئے ایز اے ٹرینی سب ایڈیٹر کے طور پہ۔ تو اس وقت کے ہمارے جو ایڈیٹر تھے ان دنوں میں نیا اخبار شروع ہوا تھا روزنامہ کائنات، تو کچھ لوگ اٹھ کے وہاں چلے گئے تھے تو وہاں جگہ بن گئی۔ تو ایڈیٹر کو کس نے بتایا کہ یہ لڑکا جو ہے نا ماسٹر اس نے کیے ہوئے ایم اے پاس ہے، نئے نئے آئے تھے، تو اس نے مجھے بلایا اپنے پاس کہ آپ نے ایم اے کیے ہوئے؟ میں نے کہا جی میں نے ایم اے کیا ہے۔ تو یار پھر آپ ادھر فری پہ کیوں جاب کر رہے ہیں بغیر سیلری کے؟ میں نے کہا جی ایسے انہوں نے مجھے بتایا تھا، نہیں آج سے میں نے آپ کی تنخواہ لگا دی ہے، تو آپ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے مہینے سیلری ملے گی۔ تو سچی بات ہے وہ جو 21 دن تھے ان کی بھی سیلری مجھے نیکسٹ منتھ واقع 10 تاریخ کو سیلری ملی تھی، اور وہ مجھے 21 دن بھی یعنی شامل کیے گئے تھے۔ دل سے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے جی اللہ تعالیٰ، یہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا سر، آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ آپ آئے اور پھر آپ نے جوائن کیا تمام تک چیزیں، تو ہم صحافت میں ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے کہ یار جب تک آپ کو کوئی ریفرنس نہیں ہوگا نا تو آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے سروائیو کرنا۔ تو آپ تو پھر سیلف میڈ ہوئے، آپ نے تو خود تمام چیزیں جو ہے اسٹرگل کی اور تمام چیزیں آپ نے حاصل کی، تو یہ کیسے؟ نہیں میں پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ ریفرنس تو سچی بات ہے نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی بندہ آپ کو کسی جگہ بھیجتا تو ہے۔ تو میں چکوال سے جب آیا تو ہمارے ایک دوست تھے پروفیسر شہد آزاد، تو ان کے جاننے والے تھے کاشف چودھری، وہ چکوال سے بلانگ کرتے تھے اور وہ روزنامہ اساس میں بطور سب ایڈیٹر کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ان کو مل لینا، تو میں ادھر کمرشل مارکیٹ میں آ کے رہائش رکھی تھی اور وہاں پاس ہی تھا اساس اخبار، میں وہاں ان کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کہا یار وہ جاب تو لگوانا اس طرح مشکل کام ہے، لیکن آپ پڑھے لکھے آدمی، میں آپ کے نا ٹریننگ سب ایڈیٹر کے طور پہ بات کرتا ہوں، 2-3 مہینے لگا لیں گے تو آپ ہو جائیں گے۔ تو لیکن آگے قسمت کی دیوی شاید وہ تھی، غریب گھر کے تھے تو وہاں پہ سیلری لگی۔ تو باقی سچی بات یہ اس کے بعد میں نے روزنامہ کائنات میں چلا گیا، نوائے وقت میں آیا، 10 سال تک نوائے وقت میں بطور سٹی ایڈیٹر کام کیا، اور نوائے وقت میں سٹی ایڈیٹر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ تو سیلف میڈ والی بات جو ہے نا لوگ کہتے ہیں، میں ایسے سچی بات ہے میری اپنی یہ اسیس ہے کہ سیلف میڈ کوئی نہیں ہوتا، گاڈ میڈ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان نے کچھ پہنے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ اس کی مدد شامل حال نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے میں شرط یہ کہتا ہوتا ہوں، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں سیلف میڈ ہوں، گاڈ میڈ کہنا یہ شرک ہو جاتا ہے کہ انسان گاڈ میڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کی، میں نے اس شہر میں 18 گھنٹے کام کیا، میں نے صحافت بھی کی ہے، اور زیادہ تر میں نے پہلے سب ایڈیٹر تھا، بعد میں رپورٹر بن گیا، 2010 میں رپورٹر بن گیا۔ تو میرے پاس ٹائم ہوتا تھا، میں ساتھ پڑھاتا تھا، تو ساتھ مختلف کالجوں میں، مثلا میں نے اسکالر کالج میں پڑھایا 2 سال، میں نے کانٹریکٹ پہ گارڈن کالج میں پڑھایا، بطور لیکچرر میں نے کام کیا، پھر ایک اور بڑا پرائیویٹ کالج ہے نام اس کا، میں نے اس میں پڑھایا 10-12 سال۔ اب میں نے جب میری یہ جاب ہوئی ہے RWMC میں، تو تب میں نے پھر ساتھ چھوڑ دیا، اس میں ساتھ ہو نہیں سکتا تھا، گورنمنٹ جاب تو ڈیم ہی ہوتی ہے، تو پھر کالج اسکول نہیں ہو سکتا تھا، میں نے وہ چھوڑ دیا۔ تو میں یہ سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمت دیتی تھی، میں نے 3-4 ویگنیں چینج کر کے مختلف جگہوں پہ جاتا تھا، ہمارے پاس تو کنوینس نہیں ہوتی تھی، لیکن میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو بہت ذہین ہوتے ہیں، بڑے لائق فیک ہوتے ہیں، دوسرے محنتی ہوتے ہیں۔ ہر چیز آنے سے بھی حاصل نہیں ہوتی اور ہر چیز محنت سے بھی حاصل نہیں ہوتی، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو اور آپ محنتی ہوں، محنتی آدمی کہیں مار نہیں کھاتا۔ میں کوئی لائق فیک اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں نارملی 2nd ڈویژن میں پاس ہونے والا ایوریج اسٹوڈنٹ ہوں، 2nd ڈویژن میں پاس ہونے والا 50% سے لے کے 55% پہ نمبر لینے والا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن میں یہ تھا کہ اللہ کا شکر ہے وہ چلتے چلتے وہ ماسٹر ڈگری کر گیا۔
جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا تو میں نے بہت محنت کی. سب ایڈیٹر کا کام ہوتا ہے رات 6 بجے سے لے کے شام 6 سے لے کے رات 2 بجے تک. میں وہ کام کرتا تھا اور صبح 8 بجے میری پہلی کلاس ہوتی تھی. میں کالج میں پہنچ ہوتا تھا پڑھانے کے لیے. میں نے نیند سے کبھی پیار نہیں کیا اور کوئی کام کرنے میں بھی آر محسوس نہیں. بات کی کہ نیند سے پیار جو ہے وہ نہیں تھا, تو جو لوگ نیند سے پیار کرتے ہیں پھر آپ ان کے لیے کیا کہیں گے کہ وہ صحافت کو نہ ہی چوز کریں؟ نہیں, صحافت کو چوز تو ضرور کریں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اپنا ہیبٹس پھر چینج کریں. ٹھیک ہے. نیند سے پیار جو ہے, نیند سے پیار کرے گا تو ترقی نہیں کرے گا نا. آپ دیکھیں میں کسی بھی شعبے میں کسی شعبے میں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بندہ روزانہ 6 گھنٹے سوتا ہے, 18 گھنٹے وہ کام کرتا ہے یا اس کا کچھ ایکٹیویٹی کرتا ہے, انٹرٹینمنٹ بھی کرتا ہے, لیکن 18 گھنٹے وہ جاگ رہا ہے. ایک بندہ 12 گھنٹے سو رہا ہے, 12 گھنٹے جاگ رہا ہے, وہ اس کے مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے نیند والی بات یہ کی ہے کہ وہ ہمیشہ آپ جو ہے نا نوجوان ہو گئے ہیں, جوان ہو گئے ہیں, تو پھر آپ نیند چھین کا ایشو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, ہاں, پہلے آپ محنت کر لیں, پھر ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ایسی چیز بنا لی ہو, کوئی ایسی چیز جو آپ نے ایجاد کر لی ہو کہ ہو سکتا ہے وہ آپ سوئے بھی ہوں تو آپ کو پیسے بعد میں دے رہی ہو. نہیں وہ, لیکن نہیں, میں نے بات اور کی ہے. میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ جاگ رہا ہوگا, جاگ سے مراد ہے کسی کام پہ ہوگا تو نت نئی چیز سیکھے گا نا. نت یہ نہیں ہے کہ پیسے کمانا مقصد ہے نا. لیکن فرض کریں ایک بندہ آپ ہے, آپ اور میں یہاں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک کتاب پڑھوں 2 گھنٹے, آپ پڑھیں 6 گھنٹے, تو آپ کے پاس علم زیادہ ہوگا یا میرے پاس زیادہ ہوگا؟ میں یہ بات کر رہا ہوں. اچھا سر, تمام طرح آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا, صحافت کے بارے میں آپ نے بتایا کہ کیسے آپ آئے اور کس طرح سے آپ نے جو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کی اور آپ نے جوائن کیا. تو ابھی آپ اگر ہم ریسنٹلی بات کریں تو آپ راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں بطور مینیجر کمیونیکیشن جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تقریباً مور دین 5 ایئرز ہو چکے ہیں. تو سر یہاں پر آنا کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ یہاں پر آپ آگے صحافت بھی کر رہے تھے اور یہاں پر بھی آگے. یہ بھی بڑا زبردست سوال آپ نے کیا ہے کہ ایک صحافی جس کا اڑنا بچھڑنا صحافت رہا ہو, اور صحافی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس نے 1 مہینہ بھی صحافت کی انکار کی تو اس کے اندر سے صحافت نکلتی نہیں ہے. تو میں نے 16 سال صحافت کرنے کے بعد ادھر آ گیا. ایسا ہوا کہ جب جیسے آپ نے شروع میں بات کی نا کہ میڈیا پہ تھوڑا سا آج کل حالات فائنینشلی ہر شعبے میں ہوا ہے, لیکن میڈیا زیادہ زیر اعتاب آیا, تو میں اس وقت روزنامہ جناب میں کام کر رہا تھا. تو وہاں بھی اس طرح کچھ سیلریز کے ایشو وغیرہ تھے. تو ادھر ایک جاب ایڈورٹائزمنٹ اخبار میں ایڈ آ گیا, میں نے بھی اپلائی کر دیا. وہاں پہ تھوڑے لوگوں نے اپلائی کیا. تو میرا یہ خیال تھا کہ, لیکن جب انٹرویو کے لیے لسٹ پڑی نا, جب ڈی سی آفس میں انٹرویو ہو رہے تھے, کیونکہ اس کے اس وقت بورڈ آف گورنر کے چیئرمین ڈی سی صاحب تھے شاید, تو وہاں ڈی سی آفس میں میں نے باہر لسٹ لگی ہوئی تھی. تو میں نے دیکھا, میں کہ اللہ, یہ ایک بندہ میرے سے سینئر تھے, ان کا نام تھا نذیر اولک. وہ نوائے وقت میں بھی ہمارے نیوز ایڈیٹر تھے, بڑے اعلیٰ انسان ہیں, اور اس میں 92 میں بھی آپ چیف نیوز ایڈیٹر اس وقت بھی. تو میں نے کہا اللہ, یہ تو جو ہے نا یہ ان نہیں ٹکر کا نہیں, میرے سے اوپر, ہاں اوپر. ان کا نام بھی پہلا تھا, میرا دوسرا نیچے تھے, اس طرح کے. تو جب یہ میں نے دیکھے نا, تو انٹرویو کی باری آئی تو اس دن بارش بھی بڑی شدید تھی, بہت شدید بارش تھی. انٹرویو سٹارٹ ہوئی, مختلف ڈپارٹمنٹ کے ہو رہے تھے. کمیونیکیشن والے ڈپارٹمنٹ کا آخر میں انٹرویو ہوا, تو آئی نہیں تھے. میں بھی ساتھ ساتھ دعائیں بھی سچی بات ہے دل میں کر رہا تھا. تو انٹرویو سٹارٹ ہو گئے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے, تو وہ نہیں تھے. میرا انٹرویو ہو گیا, لیکن یہ تو نہیں ہوتا, اس دوران بھی آ جاتے تو اس کے بعد باقی لوگوں کے ہوئے تو وہ انٹرویو دینے نہیں آئے. تو شاید یہ میرے نصیب میں, میں یہ کہ ہاں, میں یہ لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ یہ نہ صرف منوں سے ملتا ہے, نہ پیسے سے, نہ اہلیت سے. کبھی یہاں رزق ہوتا ہے, اللہ کی ذات اس انسان کو کسی بہانے سے لے آتی ہے. یہ دیکھیں ایک بہانہ بن گیا. اگر نذیر اولک صاحب انٹرویو دیتے تو شاید میں نہ ہو سکتا. اچھا سر, ہم ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی اگر بات کریں تو اگر ہم پچھلے کچھ سالوں سے کمپیئر کرتے ہیں, پنڈی کے حالات تو بہت بہتر ہو چکے ہیں. تو اس سلسلے میں ذرا روشنی تھوڑی سی ڈالیں. پنڈی کے حالات تو راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے آنے کے بعد صفائی کے حالات تو لوگ کہتے ہیں, لیکن زبان خلق نکار خدا ہوتی ہے. لوگ اب اس کی تعریف کرتے ہیں کہ شہر صاف ہے, ٹھیک ہے, اور شیشے کی طرح صبح کے ٹائم صاف ہوتا ہے, دن میں تو پھر کام کاج ہوتا ہے. تو اس میں سچی بات یہ کہ راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے آپریشن ڈپارٹمنٹ نے بڑی محنت کی ہے, MD صاحب کے زیر نگرانی. تو ساتھ ساتھ ان کی جو ٹیم ہے البراق کو ہم نے کیا ہوا ہے, آؤٹ سورس کیا ہوا ہے, وہ بھی کام کرتی ہے. لیکن ہمارے صحافت میں کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا کام, اس کو دکھایا ہم نے ہے. ہم نے سے مراد میری ہے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ, ہاں, اس کے ساتھ میری ٹیم کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ میری جو ٹیم کے لوگ تھے جتنے بھی وہ ہیں, ساری ٹیم, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. لیکن گائیڈنس میری تھی, جو کہ میں اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کر رہا ہوں. اور
ہم نے ڈور ٹو ڈور جا کے نا ایک ایک گھر میں جا کے لوگوں کو آگاہی دی ہے کہ صفائی کیا چیز ہے، اور لوگوں کو ایک سلوگن دیا ہے کہ کوڑا کوڑے دان میں، مائی گاربیج از مائی رسپانسبلٹی، میرا کوڑا میری ذمہ داری۔ تو لوگوں کو یہ ہم نے سبق دیا، گھر گھر جا کے پمفلٹ دیے، گفتگو کی، لیکچر دیے، سکولوں میں گئے، کالج میں گئے، چھوٹے بچوں کو لے کے، یعنی 5ویں کلاس کے بچے سے لے کے 8ویں سے لے کے میٹرک کو لے کے یونیورسٹیوں تک گئے، فاطمہ جناح یونیورسٹی میں گئے، ایگریکلچر یونیورسٹی میں گئے، اور جاتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ گئے اور ہاں۔ اگر ہم بات کریں نیوز پیپر کی تو آپ وہاں پہ تو آپ کے روزانہ کی بنیادوں میں خبریں لگتی ہیں، ہر روز جو لوگ ڈیجیٹل میڈیا والے ہیں وہ آپ کا جو پیج ہے فیس بک کا آپ نے جو بنایا ہوا ہے، یہ بھی بلکہ قابل ستائش ہے، قابل تحسین ہے یہ اقدام آپ کا بھی کہ آپ نے ماڈرن دور کو ساتھ لے کے چلے ہیں کہ اب اخبار چلیں کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ جو جوان نسل ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا کو فالو نہیں۔ عثمان صاحب آپ دیکھیں نا کہ پرنٹ میڈیا تھا، ایک وقت تھا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اب سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا ہر وقت موبائل آپ کے ہاتھ میں، آپ کے پاس ہے، اور ایک سیکنڈ میں حالات بدل رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے اس میں پھر ہم نے سمجھا کہ اس میں ہمیں آنا چاہیے، پھر فیس بک پیج سٹارٹ ہوا، اس کے اندر ہم نے ہر وقت منٹ منٹ کی ایکٹیویٹیز کی ہیں۔ آپریشن والے جو ہمارے لوگ سینیٹری ورکر صفائی کرتے ہیں ان کی ہم نے تصویریں دی، برف میں مری میں برف باری کے اندر وہ کام کر رہتے ہیں وہ دی ہیں، وہاں جا کے ہم نے کیمپ لگائے ہیں، وہاں جو لوگ وزٹرز آتے ہیں وہ ان کو ہم نے کہا کہ یار آپ اپنا کوڑا پوری دنیا کو دکھایا کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو ہاں، تو اس سے وہ امپیکٹ بھی آیا، صفائی کا بھی امپیکٹ آیا۔ لوگوں سے میں ایک سوال آپ کے ٹی وی چینل، لوکل ٹی وی چینل کے ریفرنس سے ایک بات کروں گا، پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا سینیٹری ورکرز ہے وہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے۔ آپ دیکھیں کرونا کی جب وبا آئی، اللہ تعالیٰ نجات دے پوری دنیا کو، پورے عالم اسلام کو، خصوصاً پاکستان کو، ہمارے شہر راولپنڈی کو، کہ آپ دیکھیں اس کے اندر بھی انہوں نے کوئی چھٹی نہیں کی، دفاتر بند ہو گئے، اسکول بند ہو گئے، کالج بند ہو گئے، ٹھیک ہے، ہاسپٹل ایون دین OPDs بند ہو گئی۔ تو اس میں بھی ہمارا سینیٹری ورکر جو ہے، ہمارے سے میری مراد میرا نہیں، RWMC کا گورنمنٹ کا ادارہ، تو MD صاحب کی نگرانی میں وہ کام کرتا رہا۔ MD صاحب روزانہ کی بنیاد پہ دورے کرتے رہے، وہ لوگ اپنا کام لگوے۔ ان کو اگر آپ کام کرتے دیکھیں، میں آپ کو تصویریں دوں گا، آپ کو ضرور ساتھ دکھائیے۔ ہاں، تو وہ دکھائیے گا کہ ہاں وہ نالوں میں اتر کے وہ صفائی کرتے ہیں، گلیوں میں۔ اور میں لوگوں سے ایک درخواست کروں گا کہ ان کو عزت دیں، جب یہ آپ کے گھر آتے ہیں، آ کر ناک کرتے ہیں، کوڑا آپ سے مانگتے ہیں یا گھر کے باہر رکھتے ہیں، تو آپ ان کو کبھی کسی کو پانی کا گلاس گرمی ہے تو کوئی مشروب پلا دیں، وہ خوش ہو جائے گا۔ وہ عید والے دن بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ گند ڈالنے والے ہم ہیں، گند والے ہم ہیں، صفائی والے وہ ہیں۔ تو ان کو عزت دیں، ان کو بھی اپنا بہن بھائی سمجھیں، اور دیکھیں وہ ان کو تمام تر چیزیں یہ بھی بالکل جو ہے ہمیں سوچنی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ آپ نے بڑا اچھا پیغام دیا۔ آپ جو لوگ صحافت کے ساتھ، کیونکہ مجھے زیادہ محبت ہے، میرا پیشہ ہے، تو جو لوگ صحافت میں ہیں یا صحافت میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ صحافت میں آنے والے ہاں نوجوانوں کو میری ایک ہی بات ہے جی، پہلے میں نے شروع میں بھی آپ سے باتیں کی ہیں کہ نوجوانوں کو سب سے پہلے محنت کا عادی ہونا پڑے گا، اور اس کے اندر انہیں مہارت حاصل کرنی پڑے گی۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایم اے کر لیا تو وہ کافی ہو گیا، ان کو زبان آنی چاہیے، ان کو انگلش بھی آنی چاہیے، انہیں اردو بھی آنی چاہیے، انہیں چائنیز بھی آنی چاہیے، انہیں عربی بھی آنی چاہیے، کسی ایک چیز میں ایکسپرٹی لے لے۔ آپ دیکھیں نا میڈیا جو ہے نا پوری دنیا میں میڈیا وداؤٹ بارڈر ہوتا ہے، میڈیا کے لیے کوئی بارڈر نہیں ہے۔ اگر آپ فرض کریں اچھی عربی لکھ سکتے ہیں تو آپ امارات کے اخباروں میں کسی میں کام کر سکتے ہیں، یہاں کے ان کے بیرو چیف بن سکتے ہیں، انہیں خبریں پل پل کی دے سکتے ہیں۔ آپ کو اگر پرشین آتی ہے تو آپ ایران سمیت جن ملکوں میں فارسی بولی جاتی ہے وہاں کی خبر بھیج سکتے ہو۔ خبر تو الجزیرہ ٹی وی دوسروں کو ساروں کو چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کو انگلش اچھی آتی ہے، آپ وائس آف امریکہ کو دے سکتے ہیں، BBC کو دے سکتے ہیں۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے سٹوری بیس کام ہو رہا ہے کہ آپ کو سٹوری دیتے ہیں، تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو چائنیز سیکھیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے شنمن نیوز ایجنسی جو ہے وہ پاکستان میں کام کر رہی ہے، آپ کو چائنیز آتی ہے، آپ وہاں ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ صرف جو ہے آئے، محنت کرے، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سکلڈ کرے، اس میں زبان کو سیکھے، اور زبان کو، اور صرف زبان لکھنی نہیں آنی چاہیے۔ میری بڑی کمزوری رہی ہے، ہم سب دیتے ہوں کہ یہ کمزوری ہے کہ ہمیں انگلش بولنی نہیں آتی، ٹھیک ہے، انگلش بولنی بھی آنی چاہیے۔ تو آپ اس باتوں کا سمجھ یہ ہے کہ تمام تر اسکل جو ہے وہ آپ کو سیکھنی چاہیے، اور صحافت میں بلکہ یہ کہا بھی جاتا ہے کہ یو شوڈ نو سم تھنگ آف ایوری تھنگ، کہ تمام تر چیزیں جو ہیں کچھ نہ کچھ آپ کو آتی ہیں۔ آپ نے بہت اچھا سم اپ کر دیا ہے، دریا کو کوسے میں بند کر دیا ہے کہ آپ کو نا ہر چیز پہ عبور حاصل ہونا چاہیے،
اور ابو صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوگا، پریکٹیکل لائف میں آپ جائیں گے، فیلڈ میں جائیں گے، آپ کو آئے گا. آپ دیکھیں نا، فرض کریں ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے، فارن آفس میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے، تو اگر آپ کو انگلش میں کوشچن نہیں کرنا، سارا میڈیا فارن میڈیا وہاں ہوتا ہے، تو آپ کو انگلش میں کوشچن نہیں کرنا آ رہا، اور آپ تو کوشچن نہیں، اگر فرض کریں آپ نے کوشچن کر بھی لیا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا، لکھنا نہیں آیا، تو فارن میڈیا کے ساتھ اگر آپ کو کام مل جاتا ہے تو یہ ضروری ہے نا، تو کیونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے. لیکن اس کے ساتھ میں تو آج کل کہتا ہوں کہ نہیں، انٹرنیشنل لینگویج بھی آپ کو آنی چاہیے، آپ کو دیگر ممالک کی بھی لیں. چائنیز زبان آئیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. میں چائنا گیا ہوں، وہاں رہا ہوں 22 دن، تو وہ ہم سے اردو بھی بول سکتے تھے، ان کے پاس انٹرپریٹر ہوتے تھے کے ساتھ، وہ اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے تھے، انگلش میں کر رہے ہوتے تھے. تو لہٰذا آپ کو انگلش صرف لکھنی نہیں، بولنی بھی آنی چاہیے. جو زبان بھی آپ سیکھیں، ساتھ بولنی بھی اور لکھنی بولنی دونوں کریں. سر تھینک یو سو ویری مچ. فائنلی لاسٹ پہ آپ کیا دیں گے پیغام ہمارے اپنا انوکھا ٹی وی کے جو دیکھنے والے ہیں؟ انوکھا ٹی وی چینل کے دیکھنے والوں کو میں یہ ضرور کہوں گا، یہ بہت اچھا چینل ہے، بڑا انفارمیٹیو ہے. اس کے اینکر عثمان صاحب بڑے انرجیٹک ہیں، بڑے لائق فیک آدمی ہیں، اچھا پروگرام کرتے ہیں، سوال کرنے کا انداز بہت اچھا ہے، بڑا آؤٹ سپوکن قسم کے انسان ہے یہ. تو میں کہوں گا کہ ان کا پروگرام آپ سبسکرائب بھی کریں اور اس کو دیکھیں، سنیں. کیونکہ دیکھیں، علم کتابیں پڑھنے سے آتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج کل کتابیں تو ہم نہیں پڑھتے، تو پڑھنے سے سننے والا زیادہ دل میں بھی بیٹھ جاتا ہے. آپ ان کے پروگرام سنیں، ان میں انفارمیشن ہوتی ہے، اور آپ ان کو جب سنیں گے آپ کے اندر نالج آ جائے گا. آپ کو بات کرنے کے، آپ کے ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی چیز کام دیتی ہے، ریفرنس آپ کو دینا پڑے گا. فرض کریں آپ کالم لکھتے ہیں، میں صحافی کو بات کر رہا ہوں، تو کسی بات سے کوئی چیز لی ہوگا، اس کا ریفرنس اگر وہ ساتھ دے گا تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب صرف اتنا سارا ہے کہ آپ کے پاس رائٹنگ پاور بھی تب آئے گی جب آپ کو بولنا آتا ہوگا. کہ جب تک لکھتے بندہ تب ہے نا، الفاظ ہوں گے تو الفاظ کسی سے سنے گا تو مستار لے گا. تو لہذا ٹی وی چینل کو سنیں، بہت اچھے چینل ہے. میں دعا گو ہوں عثمان صاحب کہ آپ کا چینل جو ہے وہ ترقی کرے، اور واقعتاً آپ بڑی محنت کر رہے ہیں. سر تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا، آپ کو بھی اچھی لگی. بہت شکریہ، تھینک یو. اچھا جناب، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پرانے ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن کو پریس کیجیے گا تاکہ تمام آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. زندگی بہت مختصر ہے. انشاءاللہ آج کا انٹرویو ختم ہوا. آئندہ کسی ایک مزید اچھے ٹاپک پر آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کیجیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اچھے موضوع پر کسی خاص ٹاپک ہے اس پر ویڈیو بنائی جائے، کمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. مجھے فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. USMANABRAR0 عثمان ابرار 0 آپ سرچ کریں گے، سیم یوزر نیم ہے. انسٹاگرام کے لیے، فیس بک کے لیے سیم یوزر نیم ہے. سو آپ مجھے باکس کر کے بالکل بتا سکتے ہیں. اور آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ بالکل مجھے جو ہے وہ میسج کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیے گا. زندگی بہت ہی مختصر ہے. اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.